अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आले इमरान आयत नंबर 103 से आज हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 102 में हमने पढ़ा, अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से उस तरह डरो जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत महज इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। इस पर हमने बात की कि अल्लाह रब्बे करीम का हक इंसान पर यह है कि इंसान अपने आप को अल्लाह रब्बे करीम का ताबेदार रखे। इसके मुतालिक एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज कहते हैं, मुझसे कहा तुम्हें पता है कि अल्लाह का बंदे पर हक क्या है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जानता, आप बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदे पर हक ये है कि बंदा अल्लाह को वाहिद रब माने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। और एक दूसरी हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह से डरो। तो सहाबा ने कहा, हम तो डरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह से डरना ये है कि तुम उस चीज़ की भी हिफाजत करो जो तुम्हारे पेटों में है, और उस चीज़ की भी हिफाजत करो जो तुम्हारे जहनों में है। यानी अपनी नीयतें दुरुस्त रखो, ख्यालात सीधे रखो और रिज़्क़े हलाल खाओ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी जो है ना, दो इस बारे में वजाहतें हैं। बाकी अल्लाह से डरने से मुराद ये है कि ज़िंदगी का हर फैसला करते हुए हम अल्लाह का खौफ मद्देनज़र रखें। हम अल्लाह के खौफ से बुराई को छोड़ें और अल्लाह के खौफ से नेकियां करें। हम अल्लाह के खौफ से लोगों को मिलाएं और अल्लाह के खौफ से लोगों को छोड़ें। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की लज्जत उसी शख्स को मिलती है जो अल्लाह के लिए देता है और अल्लाह के लिए मना कर देता है, और अल्लाह के लिए रिश्ता बनाता है और अल्लाह के लिए ताल्लुक तोड़ देता है। तो इससे फिर ईमान के बड़े दर्जात हासिल होते हैं। और आयत के दूसरे हिस्से में तफसीलन जो हमने डिस्कस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहा गया कि जब तुम्हें मौत आए तो तुम अल्लाह के फर्मा बरदार हो। यानी तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है वो अल्लाह रब्बे करीम की इताअत में गुजरे। मौत भी तुम्हें आए तो फर्मा बरदारी की हालत में आए। कहाँ आती है, किस हाल में आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बम धमाके में मर गया, कोई घर में मर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज नियत और इरादा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शहादत की हकीकी तमन्ना रखता हो तो वो अपने बिस्तर पर भी मरेगा तो शहीद होगा। यानी अगर उसको वाकई ये ख्वाहिश है और वो उसके लिए कोशिश करता रहा तो अल्लाह रब्बे करीम उसे शहादत का अजर देंगे। और आपको पता ही है कि अगर कोई मैदान जंग में भी अल्लाह की रजा की बजाय अपने नाम के लिए लड़ेगा तो वो जहन्नुमी है। जहन्नुम में सबसे पहले वही लोग डाले जाएंगे ना, जो 3 लोग डाले जाएंगे। जब हमने इस आयत को तफसील से डिस्कस किया तो उसमें हदीस भी मैंने अर्ज की कि जहन्नुम में जो 3 लोग सबसे पहले डाले जाएंगे, उनसे जहन्नुम भड़काई जाएगी। वो मुसलमान होंगे, उनमें से एक आलिम होगा, एक सखी होगा, एक शहीद होगा। तो उनका असल गुनाह क्या होगा कि उन्होंने ये काम अपने नाम के लिए किए, अल्लाह की रजा के लिए नहीं किए। तो अगर कोई अल्लाह की राह में जिहाद करता है और इतना जिहाद करता है कि वो मर जाता है, तब भी उसके लिए जन्नत नहीं है अगर उसने ये सब कुछ नाम के लिए किया। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, कोई नामवरी के लिए लड़ता है, कोई माले गनीमत के लिए लड़ता है। ठीक है, 3 चीजें बताई गई कि कोई अपनी इज्जत के लिए लड़ता है कि भाई हम बावकार कौम है, तो कोई इज्जत के लिए लड़ता है, कोई माले गनीमत के लिए लड़ता है, और कोई नामवरी के लिए लड़ता है। तो उनमें से शहीद कौन है, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह सिर्फ वो है जो अल्लाह की राह में कलिमा हक की सरबुलंदी के लिए लड़ता है, इलाए कलिमतुल हक के लिए लड़ता है, यानी अल्लाह के कलीमे की सरबुलंदी के लिए लड़ता है। तो लिहाजा अल्लाह की रजा के काम किए जाएं और अल्लाह की रजा ही में मौत आए। जिंदगी अल्लाह की ताबेदारी में गुजरी हो, ये शर्त है जो अल्लाह रब्बे करीम हमें दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, इससे पीछे जो है यहूद की बदआमाली और उनकी बदनीयती बयान हुई है ना।
تو اب اس کی اپوزٹ مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ خرابیاں اپنے اندر پیدا مت کرنا ایمان والو، بلکہ تم لوگ کیا کرو، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈر کر کام کریں گے نا تو پھر تنہائی میں بھی حالت بہتر ہوگی. محفل میں تو سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر کوئی گالیاں نہیں دیتا، محفل میں نارملی جو محفل میں بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر وہ بیچارے تو بہت ہی زیادہ اپنے مرض میں بڑھ گئے نا. لیکن عام طور پر محفل میں 4 لوگوں میں بیٹھ کر لوگ اپنے آپ کو بہتر دکھاتے ہی ہیں. اصل شکل، اصل رویے سامنے آتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے، اللہ رب کریم کی ناراضگی ذہن میں ہوتی ہے، تو اس وقت پھر انسان تنہائی میں بھی اپنے آپ کو درست رکھتا ہے، اور اللہ رب کریم کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ ذہن میں رہتا ہے، کیونکہ خوف اللہ کا ہے نا، لوگوں کا نہیں. تو پھر انسان کی حالت یکساں ہو جاتی ہے، بلکہ تنہائی میں اسے زیادہ غور و فکر کا موقع ملتا ہے، تو تنہائی میں وہ زیادہ محتاط ہوتا ہے اور زیادہ اپنے لیے بہتر رولز جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کیا تو آئندہ یہ نہیں کرنا. اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین جو تھے انتہائی نیکیوں کے باوجود ڈرتے رہتے تھے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ وہ پھر تنہائی میں اور غور و فکر کرتے تھے اللہ کی عظمت پر، اپنی اللہ کے سامنے جو انسان کی ایک پوزیشن ہے. اللہ کے سامنے کیا پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، کمزوری. اللہ کی ہم ایک مخلوق ہے. جہنم کی شدت کیا ہے، جنت کی وسعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب انسان غور و فکر میں جب رکھتا ہے نا تو پھر اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ سے ڈر کر زندگی کا فارمیٹ بنائیں. اس وجہ سے نہیں، سچ بولنا ہے اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں میں ہم سچے کہلائیں یا ہماری بات کی ویلیو ہو. ہم نے خوش مزاجی سے پیش آنا ہے اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں ویلیو کریں. ہم نے ہنس کر بات کرنی ہے اس لیے نہیں کہ مسکرانے سے فیس ویلیو بڑھتی ہے. ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمارے رب کا حکم. تو جب ہم اللہ کا حکم سمجھ کر، کام وہی ہے جو زندگی میں ہم کرتے ہیں، یعنی ہم کسی کو پسند نہیں کرتے، فرض کر لیں کہ نند ہے اور بد مزاج خاتون ہے، تو آپ ان سے، آپ کے گھر آتے ہیں تو خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، یا ان کے گھر جاتے ہیں تو خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور اچھے برے اوقات پہ ان سے ملتے ہیں. اور کوئی بھی کہتا ہے بھئی یہ تو بڑی بد مزاج ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں کوئی بات نہیں، میرے میاں کہتے ہیں کہ ملو. تو مل تو تب بھی رہے ہیں، مل تو رہے ہیں، اور اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے میاں خوش ہو سکتا ہے میاں نہ خوش ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر ہم یہی کام کہ میری نند بد مزاج ہے اور ظلم بھی کرتی ہیں، یعنی کہ حق مارتی ہیں میرا، لیکن میں اس لیے ملتی ہوں کہ میرے اللہ کا حکم یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہی ہے کہ جو رشتے بنا دیے گئے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، جو تم سے نہ ملے اس سے بھی ملو، اسی کا نام صلہ رحمی ہے. تو لہٰذا میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ملتی ہوں، تو کام تو وہی ہے اور ساری عورتیں کرتی ہیں، لیکن اس میں پھر بہت بڑا اجر آ جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا عمومی حصہ ہے نا، اور ہمیں ان سے گزرنا پڑتا ہے. تو پھر بجائے اس کے کہ ہم افراد کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. دل میں بہت وسعت پیدا ہوتی ہے، بالکل درست کہا آپ نے، دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کام کا مقصد بڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کا اجر آتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم جب راضی ہوتے ہیں تو پھر بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب کریم اس سے لوگوں کو بھی راضی کر دیتے ہیں، اور جب کوئی شخص بندوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب کریم پھر اسے بندوں کی پسند و ناپسند پہ چھوڑ دیتے. تو ہوتا ہے نا کہ اکثر آپ خواتین سے یہ گلا سنتے ہیں کہ جس ساری عمر ہم نے کام کیا لیکن کبھی کسی نے ہماری قدر نہیں کی. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں مگر ہم غلط لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، افراد کے لیے کام کرتے ہیں. اب افراد کے نا مقاصد مختلف ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک آپ کا بہن بھائی ہے، ایک شوہر کے بہن بھائی ہیں، فیملیز مختلف ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں، ان کے مقاصد آپس میں بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چلے جاتے ہیں. آپ فرض کر لیں کہ 3 بہن بھائی ہوں، مسٹر اے ہیں، ان کی 2 بہنیں 2 بھائی ہیں. اب کسی سبب سے جو ہے فرض کر لیں کہ جو مسٹر اے کا بھائی ہے اس کا بچہ بہت لائق ہے. اب ایک بہن بھی چاہتی ہے میری بیٹی جائے، دوسری بہن بھی چاہتی ہے میری بیٹی جائے. ہوتی ہے نا فیملیز میں ایسی سچویشن، دونوں کا مقصد ویری کرتا ہے نا. اب دونوں یہ چاہیں گی نا کہ مسٹر اے اسی کے بچے کا سپورٹ کرے، اسی کی بچی کا رشتہ دلوائے.
اگر مسٹر اے فرض کرنے بڑے ہیں اور ان کا رول ہے، اب مسٹر اے اگر ایک کی حمایت کریں گے تو دوسری بہن ناراض ہوگی، دوسری کی حمایت کریں گی پہلی ناراض ہوگی. کیا کریں؟ حق بات کریں، رب کو راضی کریں، جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح ان کو نظر آ رہا ہے ان کی رائے میں، کیونکہ ہم تو اپنی رائے کی حد تک ہی صحیح دیکھ سکتے ہیں نا، تو ان کو جو واقعتاً سوٹیبل بات لگتی ہے اسی کی بات کریں، جو حق بات ہے وہ کریں. اگر ان کو لگتا ہے کہ دونوں ہی باتیں سوٹیبل نہیں ہیں، دونوں ہی نہ کریں. پھر اللہ رب کریم خود ہی دلوں میں گنجائش پیدا کر دیں گے بہنوں کی. ہم لوگ ساری عمر انہی آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں، کس کی بات کریں، اس کی بات کریں، اس کی بات کریں، کس کو راضی کریں، ایک کو مناؤ دوجا روٹھ جاتا ہے، ساری عمر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ بندوں کو منانا اور راضی کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. ان کے کام آئیں، ان کی مشکل اوقات میں مدد کریں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے دکھوں میں شریک ہوں، لیکن راضی اللہ کریم کو کریں. ہمیشہ صحیح بات کہیں، عمدہ اسلوب میں کہیں، بہترین طریق سے بات پہنچائیں، اور پھر معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ انشاءاللہ بندوں کو بھی راضی کر دیں گے. لیکن ہم ساری عمر کام کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں، بہنیں بھی کرتی ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کام کرتا ہے، مگر بندوں کے لیے. پھر بندے اس کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ساری عمر آپ کام آئے، کسی ایک موقع پر آپ پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی میں نہیں کر پایا، تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ساری عمر میرے لیے کچھ نہیں کیا. ہر رشتے میں یہی ہوتا ہے. بڑے بہن بھائیوں کو یہ سننا پڑتا ہے، ماں باپ کو ایون بچے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے ہمارے لیے، کیا دیا آپ نے ساری عمر. ہم مائیں بیٹھ کر روتی ہیں، باپ بیٹھ کر روتے ہیں. لیکن انسانی مزاج اسی قسم کے ہوتے ہیں. تو کام تو کرنا ہی ہے، ہر کام جو ہمارے ذمہ ڈالا گیا، صرف نیت بدل لیں. دو باتیں ہوں گی، جب اللہ کے لیے کام کریں گے اللہ کریم راضی ہوں گے، رحمتیں بھیجیں گے، تو انشاءاللہ پھر رشتے بھی راضی ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا ہوگا نا، تو بندے سے اجر کی توقع نہیں ہوگی. لہٰذا جب وہ کہیں گے نا کہ تم نے کیا ہے، تو پھر دل نہیں دکھے گا، تکلیف نہیں ہوگی. ہم نے تو جو کیا اللہ کے لیے کیا، ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا. اللہ رب کریم آپ کو آپ کے کیے کا اجر دے، ہمیں ہمارے کیے کا اجر دے. ختم بات. تو اس طرح زندگی سہل ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم بات وہی جو آپ نے کہی کہ دلوں میں وسعت آ جاتی ہے. لہٰذا نہ تو بدلہ نہ ملنے سے دل تنگ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو گھٹن اور تکلیف ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں تینوں معاف کر ہی نہیں سکتا. غلطیوں کو معاف کر دینے کا حوصلہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. تو پھر رشتے جڑے رہتے ہیں. تو کام وہی ہے، صرف کرنے کے لیے نیت یہ کر لیں کہ میں نے اللہ کے لیے کرنے. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ حال آتا ہے کہ مومن کا کھانا پینا بھی باعث اجر ہے، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا بھی باعث اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے. تو ایک صحابی نے حیرت سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اپنی بیویوں کے پاس ٹائم گزارتے ہیں تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس میں بھی صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنی خواہش حرام طریقے سے بھی پوری کر سکتے تھے، تم نے حلال طریقہ اپنایا تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. تو یعنی کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، گھر کے کام کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کے لیے کما کر لانا، سب کچھ باعث اجر ہو جاتا ہے جب ہماری نیت ہوتی ہے لوجہ اللہ، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو صرف یہ نیت سیدھی کر لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ نیکیوں کے انبار ہوں گے. ہمیں لگتا ہے نیکی کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کر کام کرنے کا نام ہے، کوئی ہمالیہ پر جا کر بیٹھنے کا نام نیکی ہے. نہیں، نیکی پوری زندگی ہے، بشرطے کہ ہمارے مقاصد درست ہو جائیں. ہم بہن بھائیوں سے مل رہے ہیں اللہ کے لیے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، کرتے تو ہم سارا کچھ ہی ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، لے نہ گئے تو سارا سسرال گلاں کرے گا. بالکل، وہ آئے تھے ہمارے بچے کی شادی پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نہ جائیں، یا میں بیمار تھی تو مجھے پوچھنے آئے تھے. جی ہاں، ہمارے ہاں فوتگی، میرے ابو فوت ہوئے تو وہ آئے کہ اس کے ابو فوت ہوئے تو میں جاؤں. وہ سارا کچھ ہم نے دنیا میں ہی ختم کر لینا نا، آخرت کے لیے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، آخرت کے لیے میں کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ میری امی سے بات نہیں کرتی تھی، تو اب میری امی فوت ہوگی تو میں اس سے بات کیوں کروں، میں تو نہیں کروں گی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت میں جھگڑے لے کر نہیں چلنا چاہیے، اچھی چیزیں لے کر چلیں. دوسری بات یہ ہے، آپ کو کیا پتا غلطی آپ کی امی کی ہی ہو، یو نیور نو. ہم لوگ ہمیشہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں نا، جب آپ تھرڈ پرسن بن کر دیکھیں تو بہت دفعہ غلطی اپنوں کی نکل آتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ملنا چاہتی ہوں، آپ کی امی نہ ملتی ہوں، زندگی ہے نا، کیا پتا. یہ تو بڑوں کی باتیں تو بڑے ہی جانتے ہیں.
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والدین کے بعد ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے آئزہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ایک دیہاتی آدمی ملے، کچھ دوستوں کے ساتھ نکلے سفر پر، تو راستے میں ایک دیہاتی بندہ ملا، تو اس نے پہچان کر انہیں سلام کیا، تو یہ اتر کر ملے، سواری سے اتر کر ملے۔ آپ کو پتا وہ سواریاں گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، اونٹ تھا، اونٹ سے اتر کر ملے، پھر اس کو تحفے میں اپنی پگڑی دی، پھر کچھ اور چیزیں جو ان کے پاس جتنی ایکسٹرا چیزیں ہو سکتی تھی نا اس کو گفٹ کر دی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ دیہاتی آدمی تھا، غریب سا بندہ تھا، ایک آدھ چیز پہ راضی ہو جاتا، آپ نے اتنی چیزیں دی۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے افسوس میرے پاس زیادہ چیزیں نہیں تھی، ورنہ میرے کو کچھ بیش قیمت تحفہ دیتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارا اپنے والدین کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہ صاحب میرے ابا کے پاس آیا کرتے تھے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، تو میرے ابا کے شناسہ تھے، کوئی دوست نہیں تھے قریبی، کوئی دیہاتی آدمی تھے، کبھی کبھار ملنے آتے ہوں گے، تو وہ کہنے لگے یہ میرے ابا کے پاس آیا کرتے تھے، میرے ابا کے شناسہ لوگوں میں سے تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو اب سوچے بہن بھائیوں کا کیا حق ہے۔ ایک اور صحابی آئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، تو میں کیسے اس کی معافی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ انہوں نے کہا میری ماں مر گئی۔ آپ نے کہا خالہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی خالہ ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، کہ یعنی ماں کے بعد خالہ کا مقام ماں والا ہے، اور اسی سے پھر یہ قیاس کرتے ہیں علماء کہ باپ کے بعد چچا اور تایا، ان کا مقام پھر باپ والا ہے۔ تو ماں باپ کے درمیان رنجشیں ہو جاتی ہیں، بھائی بہن کا رشتہ جو ہوا، تو اگر ماں باپ میں ناراضگی بھی ہے تو بچوں کے لیے اس ناراضگی کو لے کر چلنے کی اجازت نہیں۔ بچے کے لیے باپ کے بھائی باپ کے مقام پر ہے، اور ماں کے بہن بھائی ماں کے یعنی جگہ پر ہے، تو اس لیے ان کا بہت حق ہے۔ لہٰذا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی نا، تو ان کی بچی تھی جس کے لیے بہت زیادہ ویلنگ تھے سب رکھنے کے لیے، علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے ملے، اور جو ہے اور بھی ایک دو لوگ یعنی کہ زید بن حارثہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کو پرورش کی اجازت دی، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ خالہ تھی بچی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریفر کیا کہ آپ نے کہا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ ریزن بھی آپ نے یہی دی کیونکہ تینوں کا رشتہ تھا۔ ان صحابی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے اس ٹائم، لیکن ان کا حضرت حمزہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ بچی کی خالہ تھی، تو علی رضی اللہ عنہ کا تو قریبی رشتہ بنتا تھا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر عباس مانگ رہے تھے، تو عباس کا اور بھی زیادہ قریبی تھا، عباس کی بھتیجی بنتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو جو ہے نا ریجیکٹ کر کے تو جو ہے وہ بچی جو ہے وہ کسٹڈی میں دی ان کے۔ عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس مانگ رہے تھے، عباس خود نہیں تھے اس وقت، لیکن اپنے والد کی ایما پر ہی وہ کر رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کے اس میں نہیں دی بچی کسٹڈی میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے حوالے کی جن کی بیوی بچی کی خالہ تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اسی سبب سے تھا کہ خالہ کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، تو اس رشتے میں جو محبت ہے وہ ویسے نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیے کہ رشتوں کی اتنی اہمیت ہے، ہم نبھاتے بھی ہیں، اکثر 99% لوگ رشتے نبھاتے بھی ہیں، مگر بس یہی سوچ کر کہ سسرال والے باتیں کریں گے، میاں ناراض ہو جائے گا، یعنی خاندان ٹوٹ جائے گا، تو اتنا بڑا کام کرتے ہیں اور اس کا سارا اجر ضائع کر دیتے، سارا اجر ضائع کر دیتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مٹن پکائے یا دیسی مرغ پکائے اور اس کو ابال کر اس کی یخنی گرا دے اور پھر خالی جو ہے نا باقی بچا ہوا ڈھانچہ وہ پکا لے، تو اس کو کتنی کا آپ تعریف کریں گے؟ آپ کہیں گے بہت بے وقوف عورت ہے۔ ہم ایسے ہی بے وقوف لوگ ہیں، تو ہمیں تھوڑی عقل کے ساتھ کام لینا، ٹھیک ہے۔ یہی اس آیت کا میسیج ہے کہ جو کچھ کرو اللہ کے خوف سے کرو، اور مرتے وقت تک اللہ کی فرما برداری پر قائم رہو۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ، رسی اللہ، اللہ کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً مل کر۔ پہلا حکم جو ہے اِعْتَصِمُوا، یہ بھی جو ہے پلورل کا صیغہ ہے، تم سب پکڑ لو مضبوطی سے، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو،
پھر مزید وضاحت کر دی جمیعاً مل کر، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو. دین کی راہ پر فرد فرد ہو کر نہیں چلنا، اکٹھے ہو کر چلنا، کیونکہ ایک فرد کوئی کام نہیں کر سکتا. دین کا کام ٹیم ورک ہے.